आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या धरनों से ड्रोन गिराए जा सकते हैं? क्या कौमी सलामती पर सियासत हो रही है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक कौमी जमात है या प्रेशर ग्रुप? ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मियां साहब, वक्त आ गया लीडर बनने का, स्टैंड लेने का। आप स्टैंड लें, सारी कौम आपके साथ। हम डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग नहीं हैं। ये वो ऐसी हुकूमत नहीं जो कहे कुछ और करे कुछ और। हमने प्रेसिडेंट ओबामा से जाके ये बात की। मैंने कहा कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इस पर कोई सियासत नहीं होगी। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हस्बे वादा खैबर पख्तूनख्वा से गुजरने वाली नेटो सप्लाई रोकने के लिए एहतजाज, मुजाहिरों और धरनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब इमरान खान का दावा है कि नेटो सप्लाई उस वक्त तक बंद नहीं की जाएगी जब तक अमेरिका ड्रोन बंद करने की यकीन दहानी नहीं करा दे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि बताया जाता है कि हफ्ता और इतवार नेटो सप्लाई बंद होती है। इसलिए क्या रुका, किसको रोका, अभी तक पता नहीं चला। कहा यह भी जा रहा है कि धरने भी जारी रहेंगे, मुजाहरे भी जारी रहेंगे, एहतजाज भी जारी रहेगा और साथ साथ नेटो सप्लाई भी जारी रहेगी, क्योंकि नवाज हुकूमत और खटक हुकूमत नेटो सप्लाई के सामने बेबस हैं। सवाल ये भी है कि अगर मकसद नेटो सप्लाई की मुकम्मल बंदिश था तो इंतखाब पेशावर क्यों? अगर ये धरना कराची में होता तो क्या नेटो सप्लाई के लिए खैबर के साथ साथ चमन का रास्ता भी बंद नहीं किया जा सकता था? क्या ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि ड्रोन की मुखालफत में डोनर्स की मुखालफत मोल नहीं ली जा सकती? यानी मकसद नेटो सप्लाई की बंदिश नहीं, सियासत है, नए नारों की तलाश है, पॉपुलर पॉलिटिक्स है। तो क्या वाकई धरना देकर आवाम को गुमराह किया गया, या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत करने वाले इस धरने को देखकर, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखकर, कैप्टन के अज़ाइम को देखकर बौखला गए हैं? असल सूरत हाल क्या है, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब वफाक क्या सोच रहा है। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है इंजीनियर अली मोहम्मद साहब ने। JUIF से हमारे साथ जान अचकज़ई साहब हैं और ANP से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद खान साहब। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आज नेटो सप्लाई के हवाले से जो धरना हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ज़रा तफसील से इस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। जाफर इकबाल साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या वाकई इस वक्त कौमी सलामती पर सियासत हो रही है? क्या मियां साहब ने जो इमरान खान साहब से वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है? और क्या आपकी जो हुकूमत है वो अवाम से ड्रोन टैक्स के हवाले से झूठ बोल रही है? शुक्रिया पारस। देखें, हमने वादे कौम से किए हैं, हमने इमरान खान साहब से नहीं किए, कौम से किए। मैं ये समझता हूँ कि ये, जैसे कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कन्वेंशन सेंटर में कहा कि इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, ये कौमी नेशनल इंटरेस्ट की बात है और नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखें, आज अगर ज़रा थोड़ा सा मुवाजना करें आप कि आज PTI का जो वहाँ धरना हुआ, वो दरअसल धरना नहीं था, वो एक जलसा था। और अगर वो किया, और उसमें देखें किस तरीके से किया इन्होंने। एक तरफ वो कहते हैं जनाब ये गवर्नमेंट KPK की है जी, लेकिन गवर्नमेंट इसमें नहीं शामिल, इसमें लोग शामिल हैं, यानी लोग मींस PTI के लोग शामिल। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये सोच ही लिया है, अपील कर दी है वैसे उन्होंने, अगर आपने ये सोच ही लिया कि हमने इसको रोकना है हर हालत में, तो मैं ये समझता हूँ फिर इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, ना दोगलापन होना चाहिए। उसमें ये जो 400 मिलियन उनकी एड अमेरिकन की ले रहे थे, उसको पहले ठुकराना चाहिए था। अच्छा। फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के नुमाइंदगी करते हुए हम यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि वो, क्योंकि KPK एक सूबा है, वो मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जिनके लिए कर रहे हैं हम, वो हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को कहते हो कि जी आप सारे सबको दोबारा बुलाएं, क्योंकि आपकी बात मानी नहीं जा रही वहां। आप कह रहे हैं इन्होंने दोगलापन किया, वो इमरान खान साहब कह रहे हैं दोगली पॉलिसीज आपकी है, दोगलापन आप लोग कर रहे हैं। अवाम से सच बोले। जो ओबामा साहब के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर्चियों से देख देख कर पढ़ रहे थे, उसमें ड्रोन का जिक्र ही नहीं था। अगर जिक्र नहीं था तो फिर गलत बयानी हुई। मुझे अगर देखें, कल वज़ीर-ए-आज़म ने उसकी वजाहत की, उन्होंने कहा कि वहां प्रेसिडेंट ओबामा बैठे थे, मीडिया के सामने उन्होंने ड्रोन की बात की, प्रेसिडेंट ओबामा सर हिला रहे थे। ये कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सारी कौम के आगे ये बताया।
یعنی ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ قومی مسئلہ ہے, اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سب کو پہلے کی طرح اکٹھے ہوتے کہ یہ صورتحال لیٹسٹ ہے, اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ کھڑی کر اور یہ ڈرامے بازی کرتے. یہ مناسب نہیں تھا. اس میں میسج جو ہے وہ باہر اچھا نہیں جاتا. میسج اچھا وہی جانا تھا کہ ہم سب اکٹھے اور سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے, حکومت کی ترجمانی کون کر رہا ہے, چودھری نثار صاحب کر رہے ہیں, یا سرتاج عزیز صاحب کر رہے ہیں؟ اس میں پارس یہ ہے کہ حکومت جو ہے ملٹی ڈائمینشنز پر کام کر رہی ہے. دیکھیں یہ مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں, دیکھیں ملٹی ڈائمینشنز پر اس کو بڑا سنجیدگی سے ہم لے رہے ہیں, بڑے طریقے سے لے رہے ہیں. میں نے آگے پہلے بھی آپ سے کہا کہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں بزرگ ہیں ہمارے سرتاج عزیز صاحب, مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا کیسے یقین کر لیا انہوں نے امریکہ کی اس بات پہ کہ اب ڈرون حملہ نہیں ہوگا. نثار علی نے کہا نا, لیکن آخر وہ بھی ایک سینئر ممبر ہیں, کیبنٹ کے بہت سینئر ہیں. انہوں نے جو کہا وہ ذرا تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو سوال کیا اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبرز نے, اس کا جواب جو دیا فارن ایڈوائزر نے, وہ یہ کہا کہ ہمیں امریکہ نے یقین دہانی کی کرائی ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوں گے تب ڈرون نہیں ہوں گے. یہ نہیں, اور ساتھ کہا کہ مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ کل جو ہے وہ ڈرون رک رہا ہے, یہ نہیں کہا. آپ پڑھ لیں اس کو, دیکھ لیں آپ. وہ میں یہ سمجھتا ہوں. اور جو نثار علی صاحب نے جو کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی کا اپنا موقف تھا. ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے چودھری صاحب نے آج بھی باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی ہوتی ہے, لوگوں کی ترجمانی. انہوں نے ڈالر کی بھی بات کی, دوسری بھی بات کی. وہ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحب کا اپنی رائے. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب, کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سیاست ہے یہ ایک قومی جماعت کی سیاست ہے آپ کے خیال میں, یا پریشر گروپ کی؟ دیکھیں میرے خیال میں نہ تو یہ سیاست ہے نہ پریشر ہے, کیونکہ پریشر کس کو دلاتے ہیں؟ جس جہاں پہ وہ دھرنا دے رہے وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے, حکومت بھی ان کی اپنی ہے اور دھرنا بھی ان کے خلاف. دیکھیں جہاں پہ آپ دھرنا دے رہے یہ تو کم سے کم سوچو کہ وہاں حکومت کس کی ہے. تو میرے خیال میں یہ صرف چونکہ انہیں جو عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ان سے نہیں ہو سکتے, تو توجہ ہٹانے کی بات ہو سکتی ہے. ورنہ آج 2 گھنٹے کے لیے بند کیا یا 3 گھنٹے کے لیے بند کیا, مجھے بتا دیں کہ وہ 3 گھنٹے سے امریکہ کو یا نیٹو کو کیا فرق پڑ گیا؟ فرق تو ان لوگوں کو پڑ گیا جو ہمارے ٹرک بھی نہیں روکا, یہ کہا جا رہا ہے. زاہد خان صاحب تو پھر آپ کیا ANP یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے انہیں اپنی حکومت چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور جیسے کہ پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں تو انہیں نئے نعروں کی ضرورت ہے, انہیں نئے نعروں کی تلاش ہے, چونکہ جو پہلے الیکشن جیتا تھا تو وہ نعرے تو پرانے ہو گئے نا. تو آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ دیکھیے ایک میں بات واضح کروں کہ ابھی یہ نعرے نہیں چل رہے, کیونکہ لوگ پریکٹیکل کام مانگتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جو وعدے ہوئے تھے اس وعدوں سے کیا ہوا ہے. اب یہ صرف اپنے آپ کو, میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہوں گے, کیونکہ جو آج ان کا شو تھا ایک تو یہ کہ کوئی نہ روک سکا, اور جو روکے وہ اپنے عوام کے لیے مشکلات ہوئی. جب راستہ روکتا ہے تو آپ کے اپنے عوام کے لیے مشکلات اور آپ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں. ہم نے 8 مہینے نیٹو سپلائی بند کی تھی, اسے کیا فرق پڑ گیا تھا امریکہ کو یا نیٹو کو؟ تو 1 یا 2 گھنٹے سے یا جس طریقے سے وہ کہتے کہ ہم کل نکلیں گے اور پھر جائیں گے, اور ساتھ کہتا ہے کہ میرے خیال میں حکومت صوبائی حکومت کو اسٹیبل ہے, تو صوبائی حکومت کا چیئرمین تو عمران خان صاحب ہے, تو اس کو آرڈر کر دے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کہے کہ جی کوئی ٹرک نہیں جائے گا, اور 2 سپاہی بھی وہاں کھڑے ہو, تو اس میں دھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنے شور شرابے کی بھی ضرورت نہیں ہے, عوام کو تکلیف دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقصد کیا نظر آ رہا ہے اس سب کے پیچھے؟ چونکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور جو KPK میں کی اتحادی جماعتیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ 5 ڈسٹرکٹس میں یہ روکیں گے نیٹو سپلائی کو. کیا روک سکیں گے KPK میں یہ نیٹو سپلائی کو؟ دیکھیں جی یہ تو وقت بتائے گا. اگر آج روکنا ہے تو میرے خیال میں ایک قوم کے ساتھ بھی مذاق ہے اور اپنے ساتھ بھی مذاق ہے. اگر روکنا ہے تو میں نے کہا کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں, 2 سپاہی کھڑے کر دے. ایک شاعرہ ہے نا, پشاور سے گزرتے ہیں اور تو ہم سے چلی جاتے ہیں, اٹک کے برج پہ 2 سپاہی کھڑے کر دے, کوئی ٹرک نہ آئے گا نہ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا زاہد خان صاحب. اگر آپ نے سیاست اس پہ کرنے ہیں وہ تو الگ بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا سیاست ہو رہی ہے ANP کے خیال میں, ہم یہ باتیں نہیں مانتے, نہ دیکھتے نہ سنتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ANP زاہد خان صاحب بات کر رہے تھے ہم سے. مجھے جان چکزئی صاحب یہ بتائیے گا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے 1-2 دن پہلے یہ کہا کہ KPK میں اب پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے نا حکومت نہیں چل رہی ہے, اس لیے یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ شہید ہونے جا رہے ہیں, ڈرون نیٹو سپلائی کو روکنے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ ان سے حکومت وہاں پر نہیں چل رہی ہے, جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟
اگر واقعی یہ لوگ مسائل حل کرتے تو میرے خیال میں آج یہ اپنی حکومت کو رسک میں نہ ڈالتے. یہ انہیں معلوم ہے کہ صوبائی حکومت کے بس کے کام نہیں ہے نیٹو سپلائی روکنا. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ڈرون کا جو ابھی ایف آئی آر انہوں نے کاٹا ہے ہنگو میں وہ نامعلوم لوگوں کے خلاف کاٹا ہے. اگر آپ صرف یہاں تک آپ کی جرات ہے کہ آپ امریکہ کو مینشن نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیٹو سپلائی کے کیا مقاصد ہوں گے کہ آپ بند کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ سیریس ہیں تو یہ ایک پارٹی سے تو نہیں ہوتا. جماعت اسلامی بھی کرے گی, ہم بھی کریں گے. یہ قومی مسئلہ ہے, نیشنل سیکورٹی کا ہے, اس کے تمام صوبائی حکومتیں کریں گے تو آپ ان کے ساتھ ہو جاتے. ہم نے قرارداد ان کے ساتھ کی ہے, یہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے. یہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں, ایک نوٹیفیکیشن ایشو کریں آج کہ ہم پولیس کے ذریعے بند کریں گے اور کوئی دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے. دھرنے میں تو لوگ گانے اور ناچ کے لیے آ جائے تھے, اور وہ بھی جب 5 شہداء وہاں پہ ان کی لاشیں تھیں ہنگو میں, اور اس حوالے سے کیا بجائے آپ جاتے وہاں پہ فاتحہ دیتے, آپ وہاں پہ تعزیت کرتے, آپ یہاں بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے تو پھر آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. امامت کی بات ہوتی تو ہم تو اپوزیشن میں ہے, حکومت ان کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اختیار ان کے پاس ہے, ڈالرز یہ لوگ لے رہے ہیں, لہٰذا ڈیسیجن میں یہ لوگ بیٹھے ہیں. اب ان میں یہ جرات نہیں ہے تو اس میں ہمارا ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جاتی ہے چلی جائے, ہم پھر الیکشن کرا لیں گے, اپنے اصولوں سے ہم نہیں آپ ہٹیں گے. بند کریں نیٹو سپلائی. کیوں آپ ریفیوز کر دیں وہ ڈالر جو آپ لے رہے ہیں؟ آپ کی حکومت چل رہی ہے امریکی ڈالر سے, یہ منافقت نہیں ہے. یعنی قومی غیرت کا تقاضا ہے کہ پہلے ڈالر لینے سے انکار کر دیں. بالکل کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علی محمد صاحب, بہت سارے سوالات ہو گئے آپ کے لیے. پہلے یہ بتا دیں کہ دھرنوں سے ڈرون کو گرا لیں گے آپ, دھرنوں سے ڈرون کو روک لیں گے آپ, اور یہ نیٹو سپلائی اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہے ان میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا نیٹو سپلائی کو روک کے آپ ڈرون اٹیکس روک لیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی. اور کافی ساری بمبارڈمنٹس ہم پہ ہوئی ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا تو میں یہ کروں کہ ایک پارٹی کا میں تیا پانچا رکھ دوں, کیونکہ جو یہ پھر کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی اور پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی. یا ایک ایسی بات کی طرف لے کے چلیں کہ بھئی آئیں اپنے پاکستان کا سوچیں. اگر آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہے نا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں. میاں نواز شریف صاحب 16 مئی 2012 کو فرماتے ہیں, پورا اگر چاہتے ہیں پورا پڑھ دیتا ہوں, نیشن اخبار میں آیا تھا, لیکن اس کے ہنٹس یہ ہیں کہ انہیں فرمایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وی آر اگینسٹ نیٹو سپلائی, اگینسٹ ریزمپشن, دیر اگینسٹ سوورنٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. کل بھی کہا ہے انہوں نے. جی میاں نواز شریف صاحب نے کہا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی ریزمپشن کے حق میں نہیں ہیں اور اس کو سٹاپ کریں گے. لیکن جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تب کہہ رہے تھے. ہم گورنمنٹ میں جب نہیں تھے, جس طرح پرویز بھائی نے بات کی نا, پرویز رشید صاحب نے کہ نیا نعرہ نہیں ہے جناب والا, اس پہ ہمیں ووٹ پڑے ہیں. نیٹو سٹرائکس پہ ووٹ پڑ گئے نا, وہ کہہ رہے ہیں پرانا ہو گیا تھا نا. نہیں, ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں, جو ہم نے بات کی اس کو ہم فلفل کریں, چاہے ہماری گورنمنٹ بھی چلی جائے. میں ان سے ہی پوچھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ جب الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے, اب اس پہ کیوں آپ سٹینڈ نہیں کرتے؟ آپ اوباما کے سامنے آپ جا کے آپ نے بات تک نہیں کی, مشترکہ اعلامیہ میں اس کا ذکر تک نہیں ہے. مسلسل کنفیوژن ہے اس کی گورنمنٹ میں, میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں. ایک بندہ کچھ بات کرتا ہے, دوسرا بندہ کچھ بات کرتا ہے. جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ یہ ڈرون سٹرائک جو تھا یہ ایک انسان پہ نہیں تھا, یہ پاکستان کے پیس پروسیس پہ تھا. جب آپ کا انٹرنل منسٹر وہ یہ بات کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ پاکستان پہ حملہ ہوا نا, اگر پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اس کو ہم کیسے روکیں گے؟ اب ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. اگر آپ لوگ نیٹو سپلائیز روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور آپ کی اتحادی جماعتیں کے پی کے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پہ نیٹو کی سپلائیز روک لیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوئی آرم فورس تو ہے نہیں کہ بندوق اٹھا کے اور گنے اٹھا کے تو کھڑے ہو جائیں. ہم تو پولیٹیکل مووز ہی کریں گے نا. یہ دس واز دا فرسٹ اسٹیپ. آج جو اسٹیپ ہوا اس کے بعد سے آغاز ہو گیا. کل رات سے انشاءاللہ ہمارے کارکن کو روکیں گے ایگزٹ پوائنٹس پہ, انٹری پوائنٹس پہ بھی. اس کے علاوہ کل جماعت اسلامی کا بھی ہونے والا ہے, اس کے بعد لاہور میں بھی ہونے والا ہے. لیکن دیکھیں ان باتوں میں جب ہم پڑے ہوئے ہیں نا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ٹرائسٹ ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں. دوسرے وہ جو دور بیٹھ کے خود کچھ کر نہیں سکتے اور دوسرے ان کا کام لان تان کرنا ہوتا ہے. میں صرف اور صرف ایک جواب دوں گا اپنے جو ہمارے جو ایم پی کے بھائی نے بات کی, ان کو صرف ایک جواب دوں گا کہ ان لوگوں کو اس وقت یہ بات کرنے کا کیا حق ہے جن کے اپنے پارٹی کے سٹنگ سینیٹر نے اٹھ کے اپنے لیڈر پہ یہ بات کی, $35 کروڑ لے کے آپ لوگوں نے پختونوں کے خون کا سودا کیا. آپ اس سے جا کے پوچھیں, یا تو اس نے غلط بات کی تو جا کے اس کو کورٹ پہ لے جائیں. اگر آپ اس کو کورٹ پہ لے کے نہیں گئے تو آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, ہم کچھ تک کر رہے ہیں. اور جمعیت اسلام کے بارے میں صرف یہ بات کروں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, ان کے پاس اب وہ کیا کریں,
وہ اس طرف بھی نہیں جا سکتے اس طرف بھی. اگر ہمارے پاس آتے ہیں اینٹی ڈرون سٹرائکس پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, قوم کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں, تو وہ عمران خان کے پیچھے آ جائیں گے. یار ہم آپ کو آگے کھڑا کرنے کے لیے تیار, آپ آ تو جائیں, لیکن اگر آتے ہیں تو ان کے خیال میں کریڈٹ ہمارے پاس آ جائے گا. اگر پیچھے جاتے ہیں, ہمارے خلاف جاتے ہیں, تو ان پہ الزام لگے گا امریکہ کی حمایت کا. اب بیچارے بڑی تکلیف میں. میں سمجھتا ہوں ان کو لبیک کہنا چاہیے, پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی. ایک آخر میں کوسچن ان سب لوگوں کے لیے, جو کہتے ہیں کافی آپ سے بات کرنی ہے, یہ کوسچنز پہ جواب مجھے ملنا چاہیے سب کا. اس پہ مجھے اپنا انپٹ دے دیں, مولانا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں. دیکھیے ہم سیاست کر رہے ہیں, منافقت کی سیاست ہم نہیں کر رہے ہیں. آج انہوں نے خود دھرنا دیا ہے, کس لیے دیا ہے؟ یہ منافقت کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے پاس آج لیگل اور قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کا خود سی ایم نہیں آیا. اس کا مطلب ہے یہ گلٹی ہیں, اس کا مطلب قانونی پیچیدگی کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ڈرون صحیح ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ مشنری تو استعمال ہوگی. آپ کے خیال میں ڈرون صحیح ہوا ہے؟ آپ ڈرون کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کا سی ایم کیوں نہیں آیا؟ ایسی منافقت آپ بھی کر لیتے نا. 2002 سے 2008 تک آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ بھی ایسی منافقت خیر کر لیتے, آپ بھی دھرنا کر لیتے, آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. 5 سال میں نے گورنمنٹ کی, آپ کے 5 شہداء ایک دروازہ انہوں نے بند کیا, ایک کنٹینر میں نے روکا, 5 سال قرآن کے نام پہ ووٹ لیا, اور ایک دن دھرنا میں نے کیا. اس لیے نہیں آیا, اس لیے نہیں آیا کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ کا صوبائی صدر کیوں نہیں؟ ماضی میں پتہ ہے کیا ہوا؟ پنجاب کی حکومت نے وہاں کے گندم کی مومنٹ بھی بند کر دی تھی. آپ کو معلوم ہے ایک صوبائی حکومت نے لانگ مارچ بھی کیا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں اخلاقی طور پر آپ صحیح ہیں, آپ قانونی طور پر صحیح ہیں, واقعی آپ پاکستان کی ساورنٹی کا آپ کا مسئلہ ہے, ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کرتے, یہ ناچ آرڈر کے ذریعے ہو سکتا ہے, ناچ, یہ گانا, یہ آج پشتونوں کے نام پہ خون لینے والے, قومی ترانے, آج ناچ گانے والے ان شہداء کو آپ بھول چکے جن کا تیسرا جمع ہے. یہ آج پاک وطن کر رہے ہیں, قومی ترانے بجے. عمران خان فاطمی کے لیے بتائیں, سی ایم مجھے بتائیں گے میرے خیال میں ترمیم پہ ایک ڈکٹیٹر کی حمایت نہ کرتے تو آج پاکستان کی دن دیکھنا پڑتا. میں ان پشتونوں کا وہ 5 لوگ جو مرے ان کا نام تک نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کا نام دیں گے, آج تک ان کا نام نہیں آیا. نہیں, ہم پوچھیں گے کیا ہے ایف آئی آر میں جو غیر معلوم افراد کا نام ہے, کیا یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ان کو نہیں پتا وہ ڈرون کہاں سے آیا تھا, سندھ سے آیا تھا یا پنجاب سے آیا تھا؟ مان لیا کہ آج جو ہے وہ افغان پاکستانی بچے شہید ہوئے ہیں, آپ گئے وہاں پہ فاتحہ, اس ڈکٹیٹر کی کمر میں قبائلی عوام آج جلسے میں تھے, آپ نے ان کو وائس دیا. سارے وہ لوگ جو ملتان سے, لاہور سے, پنڈی سے, بنگالہ سے گئے تھے, انہوں نے تقریریں جاڑ کے چمکا کے واپس آ گئے. لوکل کو تو وہ تو صرف آپ کا وکٹم ہے, آپ نے اس کے لیے آپ لوگوں کو یہ بات آپ صحیح کر رہے ہیں, یہ ان پہ نہیں بتا, جواب دیں آپ. یہ ابھی بالکل لیتے ہیں ان سے جواب. ایک منٹ جعفر اقبال صاحب, آپ لوگوں کی حکومت کو اس قدر یقین کیوں ہے کہ یہ ڈرون اٹیک بند نہیں کریں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی نہیں ڈرون اٹیک بند کرے گا, یہ امریکہ نہیں کرے گا. یہ سوری نیٹو سپلائز نہیں روک سکیں گے. نیٹو سپلائز, جی سوری. دیکھیں میں جو یہاں فرض عرض کرنا چاہتا ہوں, نہ تو یہ کرکٹ میچ ہے, نہ ہی بچوں کا کھیل ہے. یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس کو قوم بن کر ہمیں حل کرنا چاہیے. دیکھیں آپ نے پہلے جو بات کی اور جس کی وضاحت جان صاحب بھی کر رہے تھے, منافقت کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ کہتے یہ کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, گورنمنٹ حصہ نہیں لے گی, عوام حصہ لے گی. پھر گورنمنٹ کس کے, گورنمنٹ کس کے, کے پی کے میں ان کی ایک. پھر ایف آئی آر کا آپ نے خود ہی ذکر کیا. اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بند کر رہے ہیں اور جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہاں کسی کا ذکر نہیں ہے ایف آئی آر میں. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات میں پہلے کہہ چکا تھا, $400 ملین جو ہے وہ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہیں ایجوکیشن ہیلتھ وغیرہ کے لیے. اگر آج اپنے قوم کے طور پر زندہ ہونا ہے تو پھر کشکول بھی پھینکے نا. یہ ساری کرائسس ہم فیل کرتے ہیں, ہمیں محسوس ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہمارے اعتبار پہ پورے نہیں اترے, ہم نے ان کو بھرپور حمایت دی تھی, سٹینڈ لیں. آپ نے کوئی سٹینڈ لے لیا, اور اگر جو سٹینڈ آپ نے لے لیا آپ کی سٹینڈنگ پہ یقین نہیں کر رہے ہو. میں آج کر رہا ہوں, کل آپ نے خود کہا, وزیر اعظم نے یہاں کل بھی وضاحت کی, جو ہم باہر بات کرتے ہیں وہی ہم نے اندر بات کی ہے. دیکھیں ملٹی ڈائمینشنز اس وقت جو ہم اس ایشو پر کام کر رہے ہیں. آپ کے میں نے پچھلے آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا, ٹرانزیکشن ہونے جا رہا ہے کس چیز کا, اگلے ہفتے آپ کا آرمی چیف بھی اور چیئرمین چیف صاحب, وہ ہے نا ایک آپ کا
جہاں پولیٹیکل ہے, جہاں ریلیجس ہے, وہاں آپ کی فوج بھی ہے جو لڑ رہی ہے وہاں, ٹھیک ہے جی, سب کو آن بورڈ لے کر چلنا ہے نا. اب جتنے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, جتنے ڈپلومیٹک طریقے سے ہم نے کیا ہے, مختلف کیپٹلز میں اپنے لوگوں کو ایکٹیو کیا ہے, وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ باوجود اس کے بعد تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج نہیں چاہتی. نہیں, میں فوج تو ساتھ تھی, لیکن میں ایک اور چیز کر رہا ہوں, جو اگلا ایکشن کرنے جانا ہے, میری بات ذرا وضاحت سے کر رہا ہوں, جو اگلا ایکشن کرنے جا رہا ہے اس میں تو نیا سرپرست لا رہا ہوگا نا, اس کو بھی تو آن بورڈ رکھنا ہے نا. ساری چیزیں جو ہے ہم نے آن بورڈ لے کر, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی, میں ان کا مشکور ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان مسلم لیگ کے, آپ ساتھ دیے آپ نے ہمارے اے پی سی میں, آگے بھی ذرا صبر کریں, اس پر سیاست نہ کھیلیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. اس کو اگر, اور یہ سینٹ, ابھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس 10 دن بعد شروع ہونے لگے نا, ہم اس ایشوز کو لا رہے ہیں یہاں, ہم فارن پالیسی بھی, صاحب دوسری اے پی سی بلا لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بجائے یا آج دھرنا دینے کے یہ کہتے ہیں کہ چلے اکٹھے ہوتے ہیں, ہاں اے پی سی بلائیں یا اکٹھے ہو جائیں, یہ ریکوزیشن کرتے ہیں اور اے پی سی کی, ہم بھی وہاں جاتے ہیں اور کرتے ہیں. اے پی سی کا مقصد ہی حل نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا ٹارگٹس ہو سکتے ہیں اس کے؟ دنیا میں 1000 سال بھی جنگ لڑے, اخیر میز پر حل ہوتی ہے. آپ نے جب تک آپس میں مشاورت کو جاری نہیں رکھنا, اس میں یہ نا ہر کسی کا اپنا اپنا قبلہ ہے, آپ کیوں نہیں کہ ایز اے قوم سیدھے اوپر کام کریں؟ آپ لوگوں کو بے صبر ہے نا, ڈالرز کے لیے اپنی پالیسیز کو تبدیل. اب مجھے یہ بتائیے, فارض یہ بتائیے, 6 ارب 3 ارب جو ہے, جس ملک نے $3 بلین جو ہے وہ دینا ہو قسط میں, اور وہ پچھلی حکومتوں کا, ہم 14 سال بعد آئے ہیں, ہم نے نہیں وہ قرضے اٹھائے, اور ہم قرضہ لے کر قرضے اتار رہے ہیں. حالات تو آپ کے یہ ہیں, آپ سارا سنجیدگی سے دیکھیں, اس میں جذباتی نہیں ہونے کی ضرورت, اس کو سمجھدار, ہاں جذبات ضرور ان کے ساتھ ہیں, جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں, ہم مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن ایز اے قوم آپ فیصلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد صاحب ذرا بتائیے گا, آپ کے بیانات میں تضاد کیوں ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے پی کے میں بہت سے پروجیکٹ جو ہیں وہ امریکی امداد سے چل رہے ہیں, تو ڈالر آپ بھی اپنی جیب میں بھر رہے ہیں. بریک کے بعد ذرا جواب دیجیے گا, اور نیٹو سپلائی کو روکنے کی بات بھی کر رہے ہیں, بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. جی علی محمد صاحب پھر بتائیے, حکومت کو کیوں یقین ہے بڑا پکا اس بات پہ کہ نیٹو سپلائی آپ نہیں روکیں گے, اور خان صاحب نے آج بار بار کہا سٹینڈ لیں, فیصلہ کن لمحات ہیں, سٹینڈ لیں, کیا کریں, امریکہ سے جنگ شروع کر دیں گے؟ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے اور اپنے سیاسی مفاد کو دیکھا جاتا ہے. ایک جو پی ایم ایل این کی تھوڑی میری ریزرویشن ہے کہ دیکھیں, یا تو یہ شاید چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بس ہاتھ بہادر کے خاموش بیٹھ کے رہ جائے اور کچھ بھی نہ کرے. مطلب شروع میں یہ لائن یہ لے رہے تھے کہ اگر کے پی کے گورنمنٹ نے سٹینڈ لے لیا تو یہ بغاوت ہو جائے گی اور یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں لے رہے, تو یا ایک سائیڈ آپ لے لیں نا. کیا سٹینڈ لیں؟ سٹینڈ جناب یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, آرٹیکل 9 آف یہ کانسٹیٹیوشن کس لیے ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑا بات کرنے دیں آپ اس پہ. کانسٹیٹیوشن اس لیے ہوتا ہے کہ دس از دا گائیڈ لائن, جس طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ لائن ہے, اس طرح ملک چلانے کے لیے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتا ہے کہ لائف اور لبرٹی آف اینی سٹیزن, مسلمان بھی ضروری نہیں ہے, جو بندہ پاکستانی ہے اس کی لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ ورک کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان میں حملے ہوتے ہیں, چاہے فاٹا میں ہوتے ہیں, چاہے پختونخوا میں ہوتے ہیں, آئیں مل کے سوچیں اس پہ. یہ ہم بات کرنا آئیں ایک پیج, یہ ایک پیج کدھر ہے, مجھے پورا کرنے دیں. دیکھیں تو مل کے ہم کتنا بیٹھے ہیں, آپ کو اے پی سی ملی, پورے آپ کے سینٹ کے ریزولوشن آیا اینٹی ڈرون پہ, ہمارے پختونخوا کی اسمبلی نے 2-3 دفعہ ریزولوشن پاس کیے, آپ کی قومی اسمبلی نے 2-3 دفعہ ریزولوشن پاس کیے. آپ کو کتنی یکجہتی چاہیے, سب کچھ تو آپ کے پاس ہے, تھوڑا کھڑا ہونا چاہیے, تھوڑی ہمت کرنی چاہیے. دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, کہ اگر ایک کتا بھی میری اس میں سلطنت میں مر جائے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا, یار یہ کتے تو نہیں ہے, پاکستانی شہید ہو رہے ہیں, ان کا کون پوچھے گا؟ یہ میاں صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کیانی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. افغانی کے پی کے کی حدود میں مارے گئے ہیں, وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, اب تک کتنے پاکستانی اس میں شہید ہو چکے ہیں؟ یہ بالکل ابھی کنفرم بھی نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ ہم کو ایگزیکٹ فگرز بھی بتائیں گے. ایک بات دیکھیں, اس میں یا بچے شہید ہوئے ہیں یا نہیں شہید ہوئے, لیکن مدرسے پہ حملہ ہوا ہے, مسلمانوں کی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا ہے, کس کو اجازت ہے؟ چاہے افغانی ہے, چاہے جو بھی ہے پاکستان میں, نہیں جناب, کیا پاکستان کے مدرسے پہ جب اٹیک ہوتا ہے, مدرسے پہ تو اٹیک ہوا ہے نا, آپ کی مذہبی جگہ پہ تو اٹیک ہوا ہے, ان کو کم از کم مدرسے کی بات میں تو ہماری سپورٹ کرنی چاہیے. ایک میرا سوال ہے, اگر یہ 17ویں ترمیم پہ ایک ڈکٹیٹر کی حمایت نہ کرتے, افغانی کے پی کے میں کیا کر رہے تھے یہ بتا دیں. مجھے کیا
पता है, मैं उनका तर्जुमान तो इनसे पूछे, मुझे क्या पता है भानी क्या कर रहे थे, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि भानी थे, ये कंफर्म है कि भानी थे। आप वीडियो वाले हैं, आप गए, आप छोड़ते हैं वहाँ पे, मीडिया वाले गए, ये तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा करें कि वो जाके उन्हें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लाए हैं कि 100 में से 76% नॉन कम्बैटिव्स मरते हैं, 22% उसमें सिविलियन मरते हैं, 1.5% हाई। जिसका दिल चाहे वहां आ जाए, आप कहते हैं हमें पता ही नहीं। आप पूछें जो बॉर्डर की आपकी हिफाजत कर रहे हैं, हम बॉर्डर पे हम तो नहीं बैठे, उस तरफ आप जाते नहीं ना, आप ड्रोन की बात करते हैं। आपने जो पिछले 30 साल जिन लोगों को ट्रेन किया, जो हमारी नजर में जिहादी थे, आज आपने अमेरिका के एक कॉल पे उनको टेररिस्ट बना दिया। हम आपस में एक पेज पे नहीं है, हमें मिलकर बैठना होगा। यहाँ वालों को छोड़ दें, जो अफगानी आ रहे हैं उनका जवाब देखिए, मुझे एक बात बताइए, चेचन का जवाब दें, यमनी का जवाब दें, अरबी का जवाब दें। ये क्वेश्चन है कि अगर ये आप जिसको दहशतगर्द कहते हैं, अगर ये दहशतगर्द आपके इस्लामाबाद या लाहौर में हो, आप ड्रोन स्ट्राइक करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्या लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठा हुआ पाकिस्तानी, उसकी खून की कीमत ज्यादा है उस पख्तून से या पाकिस्तानी से जो ट्राइबल में रहता है, पख्तूनख्वा में रहता है? वहां पे आप क्यों स्ट्राइक्स अलाउ करते हैं? फिर तो यहां भी अलाउ करें। क्या पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये नेटो सप्लाईज का रोकना है, ड्रोन अटैक्स मसला है आपके ख्याल में? मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूं क्योंकि आप लोग भी नेटो सप्लाई और ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बात करते हैं ना। जी, नेटो ड्रोन स्ट्राइक हमारी तमाम पाकिस्तानी कौमी क़यादत का मसला है। सिर्फ यही मसला है? नहीं, ये दुनिया भर से जो दहशतगर्द आके यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मसला नहीं है। सॉवरेनिटी का मसला है। रही ये बात दहशतगर्दी के रिकॉर्ड में आपको बताऊं, 600 से ज्यादा लोग हमने अमेरिका को दिए हैं, हत्ता कि मुल्ला सलाम ज़ईफ को दिए। तमाम डिप्लोमेटिक के खिलाफ वर्जी की हमने एक हुकूमत रिकग्नाइज की, फिर भी हमने इसको हैंड ओवर किया। रही हकानी नेटवर्क अफगान, मैं आपको एक चीज बताऊं जो आपकी मालूमात में नहीं है, जो बॉर्डर पे रहते हैं हकानी जो कबीला है वो अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ रहते हैं, इसी तरह चकजई रहते हैं, शनवारी रहते हैं, पार्लियामेंट में इधर भी और काबुल में भी। ये दोनों आप मुझे बता सकते हैं कि वो हकानी नेटवर्क है या हकानी कबीले के लोग हैं? कैन यू प्रूव दैट? जान साहब इनसे एक क्वेश्चन करें, मुझे ये बताएं, जान साहब इनसे एक क्वेश्चन करें कि आफिया सिद्दीकी का क्वेश्चन उन्होंने क्यों नहीं रेज़ किया? लेट मी फिनिश। क्या आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी नहीं थी? लेट मी फिनिश। दूसरी बात ये कि अमेरिका के हवाले किया, मैं एक सीरियस मसला उठाना चाहता हूं। मसले को उलझा रहे हैं भारत साहब, मुझे बोलने दे प्लीज। दूसरी बात ये कि जहां मदरसे की बात पे एहतजाज की बात है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा एहतजाज आज इस बात पे होनी चाहिए कि वहां पे लाशें थी, वहां पे वो ताजियत के लिए लोग आ रहे थे और इनके जलसे में एक संजीदा सियासतदान ने पीटीआई की लीडरशिप में वहां पे नाच और डोल के जरिए ये तौहीनामेज़ दिमाग दिए कि आप पठानों को गर्म करो, इनको डोल बजाओ, नाच और इस तरह की जबान, ये डेरोगेटिव है, ये इंसल्टिंग है। नहीं, ये सॉरी, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा ने वहां पे के पश्तो स्पीकिंग लोगों ने वोट दिया, दूसरे लोगों ने दिया। आप वहां जाके उस तरह के लोगों को बात ना करो। वहां पे जमात इस्लामी की लीडर भी थे, नारा तकबीर लगी है और देखिए कौमी तराना नचाना आपका तौहीन है, आपका खैबर पख्तूनख्वा नहीं होता। यार आप इश्यूज की माफी मांगनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इनको वोट दिया है, आप गाने पे लोगों को नचा रहे हैं। अब आप म्यूजिक पे आ गए, आप एक इस्लामी और गैर इस्लामी पे आ गए, मुल्क डूब रहा है। आप गानों पे नचा रहे हैं लोगों को शहीद कहने वाले, क्या बात कर रहे हैं? कुत्तों को शहीद बात कर रहे हैं आप? यार कुत्तों को शहीद कहने वाले इस तरह से आप लोगों को नस्ल परस्त रिमार्क्स है, ये नस्ल परस्त रिमार्क्स नहीं उठाने चाहिए। सब लाओं पे लोग रहते हैं, इन्हें भी वोट मिले, हमें भी मिले। लोगों की जज्बात की इंसल्ट हुई है, इन्हें अनरिजर्व्ड अपॉलॉजी करनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से आज। देखें इस तरह ये चीख पे बात करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। इनको पूरे आलम इस्लाम से इस बात पे इनके लीडर को माफी मांगनी चाहिए कि कुत्ते को उन्होंने शहीद कहा। ये हम कहां जा रहे हैं? ये उस तरफ ले जा रहे हैं, ये उस तरफ ले जा रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? क्या कौमी तराना नाच गाना बात कर रहे हैं? लीडर की मैं बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, बच्चे मुझे ये बताएं, कौमी तराना नाच गाना है, कौमी तराना नाच गाना है, किसी की जात की कौमी तराना नाच गाना है। देखें इन्होंने मेरे सब एक दूसरे से माफी मांगे, अमेरिका ड्रोन की माफी मांगे, कौन किससे मांगे? नहीं देखें, अभी इन्होंने जो फरमाया ना मेरे भाई ने, छोटे अजीज भाई ने, इन्होंने कहा कि जी ड्रोन की इजाजत दी जाती। कतन ड्रोन की इजाजत हम नहीं दे रहे, सिर्फ मसला समझने वाला है, संजीदगी वाला। देखें हमने जो अर्ज किया है कि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं आई है जी, आंखें बंद नहीं की, कान बंद नहीं किए हुए, हर फोरम पर उठा रहे हैं और साथ अगला लहमल भी बनाने जा रहे हैं। मुज़ाकरात का शुरू किया, रुक गया। आज भी आपने देखा ना कि उनके स्पोक्समैन ने क्या कहा है, उनका जी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन नई लीडरशिप ने फैसला करना है कि मुज़ाकरात करेंगे। उनके कहा ना स्पोक्समैन ने, शायद ने कहा ना ये। मैं ये कहने का मकसद है कि बजाय यहां हम आपस में लड़ पड़े, हमें संजीदा इनकी लीडरशिप को भी
اور ساری لیڈرشپ کو بھی سنجیدہ لینا چاہیے معاملے کو. میں ابھی چند دنوں میں پارلیمنٹ کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں, لائیں تجویزیں, بتائیں کہ اب اس کے بعد یہ حل کرے, گورنمنٹ یہ حل کرے, یہ کرے مسئلہ اس کا, بجائے اس کے یہاں میوزک ہونے اور میوزک نہ ہونے پہ جھگڑا ہو رہا ہے, تو قومی سوچ کہاں سے آئے گی؟ بدقسمتی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک قوم بن کر ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. دیکھیں نا, اب ہم یہ قرضے اٹھاتے ہیں, اپنی لائف اگر پاکستان میں سمپل کر دیں, ہم اخراجات بے فضول اخراجات بند کر دیں, پروٹوکول سے ہم باہر نکل آئیں, غریب عوام کے سوچنے کے لیے جو ہم نے ابھی 2020-25 کا پروگرام دیا نا, ہم نے پورے پاکستان کو دعوت دی کہ لائیں مشورہ دیں اس میں, اور وہاں کھڑے ہوئے وزیر اعظم کا یہ پی ٹی آئی والا وزیر اعلیٰ بھی میرا ہے, پیپلز پارٹی والا بھی میرا ہے, کہا نا آپ کے صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ میڈیا کو, تمام اداروں کو, تمام پارٹیز کو ایک ہونا پڑے گا, تو کیا ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں ان کے خیال میں؟ ایک دیکھیں نا, میں عرض کرتا ہوں حقیقتاً اگر ہم دیکھیں آج بھی ہمارا ادارے سارے ایک ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جگہ پر ایسے کسی اداروں میں کمزوری ہے جو وہاں وہ جو حالات بنتے ہیں, آخر ان کو بھی تو کوئی سپورٹ کرنے جاتا ہے نا وہاں, یا اس کی وجہ سے حقانی اسلام آباد میں مارے جاتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ ان لوگوں کا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وزیر اعظم کے ایک سٹیٹمنٹ پر آگے آپ بات چلا دیں, وزیر اعظم نے وہاں واشنگٹن میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی نا, ہم اندر سے بھی ہمارے بہت ساری خرابیاں, یہ سب کو مل کر خرابیوں کو دور کر آگے چلیں, پھر ایز اے قوم ہم یہ فائٹ کریں تو وار آن ٹیرر جو آج ہمارے گلے پر پڑی ہوئی ہے, اس سے آپ ذرا وہ چیزیں بھی قوم کے سامنے رکھ دیں جس پر ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی. وہاں پر تمام باتیں قوم کو بتائیں نا, صرف پازیٹیو چیزیں اور اچھی اچھی باتیں تھوڑی عوام کو بتانی ہے. یہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, وہاں ساری چیزیں بتائی ہیں. دیکھیں وہاں انہوں نے کہا, دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایڈ لیں, انہوں نے وزیر اعظم سے کہا, جان صاحب انہوں نے کہا امریکہ نے کہا ایڈ لیں, انہوں نے کہا ہم نے ایڈ نہیں لینی. میں جان صاحب انہوں نے کہا ایڈ لیں, وزیر اعظم کا ایڈ نہیں لینی, ٹریڈ کرنے آپ سے. وزیر اعظم نے وہاں یہ بھی کہا کہ ڈرون ہمیں ایکسیپٹیبل, ہمیں ڈرون ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ایکسیپٹیبل. بھارت دیکھیں 2014 میں وہ لینے جا رہے ہیں, ان کو لسٹ ہے. آپ کا وزیر اعظم وہاں پہ جاتا ہے, مجھے سن کے حیرت ہوئی, سوچ پہ مجھے افسوس ہوا. وہاں پہ پاکستانیوں کی گیدرنگ بلا کے ان کو ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اپنا سرمایہ لے کے جائیں, خود کا سارا سرمایہ باہر نکل کے یہ کیوں کہا کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا, کوئی تو بات نہیں. گھر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. ایسے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹرز بیٹھے ہیں جو اس ملک میں جن کو ہم نے باہر نکالنا ہے؟ نہیں پیرس میں اپنے حالات کو صحیح کرنے کے سوالات کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوتی. میں آپ سے وہ ہماری مرضی سے ہیں, جب ہمارے کوئی ہماری غلطی نہیں ہے, مرضی سے ہیں. نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے, حقانی نیٹ ورک سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. وی ڈونٹ کیئر اگر وہ امریکہ کی لسٹ میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ امریکہ کل تک ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیبل کے میز پہ حقانی صاحب کو لائیں یا نیٹ ورک کو لائیں, افغان طالبان کو لائیں, ہم نے کویت میں ان کے ساتھ بٹھایا, ہم نے دوحہ میں بٹھایا. لہٰذا افغان طالبان کے ساتھ, حقانی کے نیٹ ورک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں. نام ذمہ دار ہیں اور امریکہ کو مطلوب ہے. دو باتیں, ایک ہماری ساورینٹی کے خلاف ہے ڈرون, دوسری بات جو ہمارا حکومت کی ذمہ داری ہے, دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ یور سٹیزنز. یہ رائٹ ہے. جو ڈرون میں مارے گئے, آج 5 بچے شہید ہوئے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری حکومت کی ہے, ہماری لیڈرشپ کی, ہمارے پولیٹیکل لیڈ کی. یہ دونوں رائٹ ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, رد عمل دینا تھا. یہ کنسنسس کو سبوتاژ کر رہے ہیں. آج لوگ جو ہے ڈرون کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہے. اب اگر یہ قومی مسئلہ ہے, ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ ڈرون ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک بات بتائیں, آپ دونوں پارٹیز کے پی کے میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ دونوں پارٹیز چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ سے باہر نکلا جائے, ٹھیک, آپ دونوں کے راستے الگ الگ کیوں ہیں؟ کیوں آپ صحیح راستے پہ ہیں اور ان کا راستہ غلط ہے؟ ان کے پاس حکومت ہے, یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, دھرنا بھی دے رہے ہیں, حکومتی مشن بھی استعمال ہو رہی ہے, حکومت بھی شریک نہیں ہو رہی. ایک منافقت. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ امریکہ کو آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں, سخت میسج دینا چاہتے ہیں, نیٹو سپلائی نہیں بند کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ, ہم تو اپوزیشن میں, ہم تو نہیں بند کر سکتے, ہمارا پاور تو نہیں ہے. ہم اگر آج انکار کر دیں کہ ہم ڈالر نہیں لے رہے ہیں, ان کے صوابدید ہے. صوبائی حکومت آج کہے کہ گرانٹ ان کو مل رہے ہیں, گرانٹ. پنجاب حکومت نہیں لے رہی ہے یو ایس ایڈ, $0 پنجاب حکومت نہیں لے رہی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں شہباز شریف کو, اور میں ان کی غیرت یہ ہے ان سے جو ہے ڈالرز لے رہے ہیں. اب رہی یہ بات کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ, آپ ان سے یہ پوچھیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ میاں صاحب سے, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ میاں صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے, یہ میاں صاحب سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے, مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب سے سوال کیوں نہیں کرتے
بجٹ بننے والی حکومت کہ جب آپ امریکہ گئے تو آپ نے عافیہ صدیقی کی بات کیوں نہیں؟ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اس وقت کے پی کے گورنمنٹ میں بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ امریکی ایڈ پر چل رہے ہیں، جیب میں ڈالر آ رہے ہیں، میرا جو سوال ہے آ رہے ہیں نا، کیسے بند کریں گے نیٹو سپلائی کو؟ کہاں لے جا رہے ہیں ہم؟ جی پلیز. جواب یہ ہے کہ جب سے ہم آئے فرام جون 1 اس کے بعد سے امریکہ سے ہم نے کوئی ایڈ نہیں لی. یہ پچھلی گورنمنٹس کے ایڈز ہیں، ان کے وہی معاہدے جو چل رہے ہیں ابھی تک. اور مجھے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ 2002 سے 2008 تک جب آپ کی MMA کی گورنمنٹ تھی اور افغانستان پہ بم گر رہے تھے، آپ نے کتنے ڈرون گرائے، آپ نے کتنے مرنے دیے، آپ نے کیا کیا؟ اور ان سے یہ پوچھیں یہ اپنی اتحادی سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے عافیہ صدیقی کی بات کی کہ نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ یہ اپنے اتحادی سے کیوں یہ بات نہیں پوچھتے؟ کیا عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا عافیہ صدیقی کے بچے اس قوم کے بچے نہیں تھے؟ یہ کیوں میاں صاحب سے نہیں پوچھتے؟ پارس میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. قوم کی آواز ہے، قوم کی آواز ہے. ہم مسلم لیگ نون ٹریجری بینچز کے ساتھ ہیں، ابھی تک حکومت کا حصہ نہیں ہے ٹیکنیکلی. جب اچھا ایک بات ہم مسلم لیگ نون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، امریکہ سے تعلقات ریویو ہونے چاہیے. اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر ہمارے کنسنسس سے ہمیں بھی جانا چاہیے اور ہم ان سے ہم کو آ جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ. ہم پہلی تقریر آپ کو دے دیتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ. آج پختونخوا میں ساری عوام نکلی لیکن آپ عوام کے ساتھ نہیں نکلی. 2 دن بعد کیا اسٹرانگ میسج آئے گا؟ آج پختونخوا کی عوام نکلی لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے. ہم آپ کو پہلی تقریر دے دیتے ہیں. خیبر پختونخوا کے عوام کو تو آج آپ نے وائس بھی نہیں دیا، تقریر بھی نہیں دی. سارے جو ہے پنڈی اور لاہور سے لوگ آئے، انہوں نے تقریر کی. کیا بات ہے؟ آپ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سب پاکستانی نہیں، ہم پاکستانی ہیں لیکن بنیگالہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں ہوگی. آپ جو ہے پنڈی سے گورن نہیں کریں گے، آپ لاہور سے گورن نہیں کریں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک بات جعفر اقبال صاحب، اگر صوبائی حکومت پر آپ فرض کریں گے فیصلہ کر لیتی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ کہ انہوں نے نیٹو سپلائیز روکنی ہیں، تو پھر وفاق کا کیا سٹینڈ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ کا سٹینڈ کیا لے سکتی ہے وفاقی حکومت؟ دیکھیں وفاقی حکومت تو یہی کہے گی کہ دیکھیں اب یہ اگر روکتے بھی ہیں تو یہ 20% ہے، 80% تو چمن اور اس طرف سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، مسئلہ یہ ہے کہ مقصد حل ہونا چاہیے، سیاست نہیں ہونی چاہیے. میں آج بھی یہی کہوں گا، دیکھیں کہ یہ دوبارہ ابھی جو فورم ہے جس کو پارلیمنٹ جس کے ممبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو استعمال کریں. تو کیسے میری بات سن لینا جی، میری بات سن. تو کیسے آپ پارلیمان کو کیسے سوال کریں گے؟ سر میرا آپ سے سوال ہے، بیرونی دوروں سے فرصت میری بات سنیں. وہ کب دورہ کریں گے اسلام آباد کی؟ میری اب دیکھیں یہ ایسی بچوں والی آپ بات کریں، ساری قوم دیکھ رہی ہے. ہمارا وزیر اعظم دورہ کریں گے اسلام آباد کا. آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے ممبر آپ یہ بات کرتے ہیں دورہ کریں گے. آخری بات یہ مجھے بتا. آپ سنیں، دیکھیں آپ پہلے بات کر لیں پھر میں میرا سوال یہ ہے کہ آخری بار پارلیمنٹ میں کب دیکھے گئے؟ جی کب دیکھے گئے؟ اب یہ مکمل کر لیں نا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فورم کو بھی استعمال کریں. اور خان صاحب نے خود یہاں جیسے اسمبلی میں کہا تھا نا کہ میں انٹیریئر منسٹر کی اور گورنمنٹ کی پالیسی کو تو میں تائید کرتا ہوں. انہوں نے 2 مرتبہ کہا. یہ کہیں کہ ریویو کریں اپنی پالیسی. یہ ہمیں کہیں کہ آئے ملیں دوبارہ بیٹھتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پارلیمنٹ میں ضد کریں. یہ بچوں والی بات بچوں والی باتیں کریں. وزیر اعظم نے وہاں کئی آئین میں لکھا کہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھنا ہے. اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنے جب آپ کے مسائل لیڈر ہیں. کوئی بات کرتے ہیں اس کو فلفل کریں. دیکھیں 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے سال کہا کہ ہم ڈرون اٹیکس کے خلاف، نیٹو سپلائی کو ریزیوم کرنے کے خلاف ہیں. نیٹو سپلائی بند ہونی چاہیے. ابھی تک اب وزیر اعظم میں بند کریں. اور دوسرا سوال جب جیسے ہی ڈرون اٹیک ہوا ہمارے پیس پروسیس پہ، اگلے دن قومی اسمبلی میں آ کے چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ پاکستان کے پیس پروسیس پہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو نظر ثانی کب کریں گے؟ نظر ثانی اگلی صدی میں کریں گے. کب کریں گے؟ اب مجھے جواب دے دوں. اقوام متحدہ میں لے جانے کی بات. لاسٹ کمنٹ دیکھیں، میں صرف اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا صبر حوصلہ کریں اور اکٹھے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی گورنمنٹ موجودہ سنجیدہ ہے. وزیر اعظم محمد نواز شریف سنجیدہ ہے. انہوں نے کل بھی کہا ہے
انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد رزلٹس نظر آئیں گے. نہیں دیکھیں آپ جذباتی کریں گے کیا کر لیں گے وہاں جا کر, جہاں آپ ڈکلیئر کریں کہ ہم نے ایک وار کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, یہ کوئی بات ہے؟ آپ سنجیدہ ہو کر کریں, ایز اے قوم سنجیدہ ہو جائیں آپ. یہ حکومت بچوں والی بات, مان لیا مرکزی حکومت نہیں کر رہی, دوسرے صوبائی حکومت نہیں کر رہے ہیں, دوسری پارٹیاں نہیں کر رہے ہیں, آپ کر رہے ہیں, آئے آپ بیٹھتے ہیں, ہم واقعی نیٹو سپلائی بند کرتے ہیں, واقعی جو گرانٹ ہم لے رہے ہیں وہ کرتے ہیں, صوبے کے لیول پہ مولانا کی امامت میں نہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے ریزولوشن کی حمایت کی, یہ ریزولوشن مرکز کا مسئلہ ہے, مرکز کا مسئلہ ہے, پہلے کیا ہے. اگر نہیں فرض کریں مرکز نہیں کر رہے, مرکز کا معاملہ ہے, صوبے کا معاملہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں فرض کریں مرکز نہیں کر رہے, وہ تیسری بات یہ کہ قومی رد عمل 10 سیکنڈ بات کرنا چاہوں گا. جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, اور عورت کے بدلے عورت. مطلب یہ کہ ہمارا اگر کوئی بندہ مار رہا ہے اس کے نہیں مار سکتے تو اپنے بچانے کے لیے کچھ تو کریں. آئیں سیاست چھوڑیں اور پاکستان کے عوام کا سوچیں. رزلٹ سامنے آ جائیں گے. بہت سے کچھ دشمنوں کو بھی پہچانے جو مار رہے ہیں, ان کو بھی پہچاننا ضروری ہے. علی محمد صاحب اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم بولڈ سٹیپس اب لیں, حکومت کی پرواہ نہ کریں, جان کی بھی پرواہ نہ کریں, اور پاکستانیوں کی جان کی فکر کریں, اور ایف آئی آر میں اصلی شہیدوں کا نام ڈالیں. ٹھیک ہے, جان چودھری صاحب بہت شکریہ, JUIF کے رہنما تھے, اور علی محمد صاحب تھینک یو سو مچ, پاکستان تحریک انصاف سے آپ نے جوائن کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں قومیں اپنے رہنماؤں سے, اور رہنما اپنے جو ارادے ہوتے ہیں ان سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن جس قوم میں ہر رہنما کو دوسری جانب سے مشکوک ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا وہ قوم کسی ایک مقصد کے لیے ایک ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.